नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत इंतज़ार किया जा रहा था कि अमेरिका की जानिब से कोई ना कोई उनको जवाब मौसूल हो जाए। अमेरिका की जानिब से या तो ट्रंप कोई बयान दे दें या फिर ट्रंप पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ ना कुछ कह दें, जिसकी वजह से पीटीआई के सपोर्टर ये समझ रहे थे कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। तो अब इस हवाले से एक अहम तरीन डेवलपमेंट हमें सामने आई है, ख़ास तौर पर अमेरिका से ही ये डेवलपमेंट सामने आई है। तो इस कितनी अहमियत की हामिल है, इसका अंदाज़ा आप लोग भी लगा सकते हैं। इस हवाले से आज अपने इस व्लॉग में बात करने वाले हैं। दूसरा, नाज़रीन अकराम, आज हम बात करेंगे कि अब फ़ौज की जानिब से 50 साला मनसूबा बनाया जा चुका है। वो मनसूबा क्या है और उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल आगे क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन असल में इस वक्त जो बेनिफिशरी है वो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इन दोनों का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है और 50 साल मनसूबे के मुतालिक भी आपके सामने कुछ हकाइक रखेंगे। तीसरा, नाज़रीन अकराम, आज बात करेंगे हम एहसन इकबाल की तारीखी जिल्लत हुई है, आज नहीं हुई। वीडियो या ये मामला जो है बहुत पहले का है, लेकिन अब इस वक्त वो चीज़ वायरल हो रही है। तो इस वाले से भी हकाइक आपके सामने रखेंगे कि जनाब एहसन इकबाल के साथ आज आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पर और उनकी जानिब से बाद में क्या रिप्लाई दिया गया। और चौथी जो अहम चीज़ है वो है मरीम नवाज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ ने एक हॉस्पिटल का दौरा किया, वहाँ पर उसके एमएस को और सीईओ को निकाल दिया। यकीनन आपने भी ये खबर सुनी होगी, लेकिन अब इस खबर के मुतालिक आपके सामने चंद हकाइक रखने जा रहे हैं कि आखिर में गलती किसकी थी। क्या उस सीईओ की या एमएस की गलती थी या फिर मरीम नवाज़ की गलती थी जो वहाँ पर गई और जिन्होंने वहाँ पर जिस तरह से डिक्टेटरशिप में किया जाता है वैसे ही उन्होंने फ़ौरन एमएस को वहाँ पर फायर किया और सीईओ की को भी जनाब फायर किया। तो ये चार अहम चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो अहम चीज़ आपके सामने ही रखेंगे ताकि आप जो है वो व्लॉग में बने रहें, और वो है कि जनाब अगले 50 साला मनसूबे के मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है इस वक्त मामलात को जिस तरह से देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर 2021 से मामलात जिस जानिब जा रहे हैं, अप्रैल 2021 से। तो इसमें कुछ बईद नहीं है कि जनाब एक हम देख रहे हैं कि शैडो के तौर पर कुछ ताकतें हैं वो काम कर रही हैं और डमी जमहूरियत को सामने लाया गया है। लेकिन अब हो सकता है कि ये शैडो में जो लोग रहते थे वो अब खुलकर सामने आ जाएं। अब वो जिस डिक्टेटरशिप की पहले बिहाइंड द वार्स बात होती थी, अब वो खुलकर सामने आ सकते हैं। अब जिन मोहरों को इस्तेमाल किया जाता था उन मोहरों को सामने से रिमूव किया जा सकता है। इस हवाले से एक अहम इंकशाफ पहले आपके सामने रखते हैं। फैसल वाडा, अच्छा, ये वो शख्स है जो कि सबसे ज़्यादा मुक़्तदर हलकों का के करीबी समझा जाता है। चले वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, उसको मैं हज़फ करता हूँ। करीबी समझा जाता है, उसकी जानिब से ये इंकशाफ सामने आया है। और उन्होंने जनाब एक प्रोग्राम में बैठे थे और वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज अगले 50 सालों का मनसूबा बना चुकी है। अब तक पिछले 50 सालों में क्या कुछ हुआ उस सब को इस मनसूबे में रिकवर किया जाएगा। अच्छा, इसकी आपको एक कड़ी में आसान सी आपके सामने रखता हूँ कि SIFC बनाया गया फ़ौज की जानिब से, जिसको लीड जो है वो फ़ौज कर रही है। उसमें ताजिर हो, उसमें दीगर तमाम बिरादरी को भी इस वक्त लीड आर्मी कर रही है और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को लाना। तो इस मकसद के तहत इस चीज़ को बनाया गया। अब क्यों बनाया गया वो ताने बाने जो है आप तमाम इस खबर के साथ देख सकेंगे इस खबर के बाद। अच्छा, मोहम्मद मालिक वहाँ पर एंकर हैं, वो सवाल करते हैं फैसल वाडा से कि ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि 50 सालों का मंसूबा फ़ौज बना रही है तो फिर ये शहबाज शरीफ का क्या होगा। यानी कि वो जो डमी वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं, जो डमी गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद है, पंजाब में हो, यहाँ हो, सिंध में हो, कहीं पर भी हो, क्योंकि सिंध में भी तो धांधली हुई है, तो इनका अब क्या होगा। आप तो कह रहे हैं कि फ़ौज डायरेक्ट तौर पर बनवा रही है, क्या इनके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका जवाब भी जनाब फैसल वाडा बोले, और वो किसकी ज़ुबान बोले वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो कभी भी अपनी ज़ुबान नहीं बोला करते। वो खबरें कर देते हैं, वो इंकशाफात करते हैं, और इंकशाफात वो इसी तरह के करते हैं जिस तरह से कभी शेख रशीद अहमद किया करते थे, यानी जब उनका ताल्लुक गेट नंबर 4 से हुआ करता था। वो कहते हैं कि जनाब जमहूरियत महज एक थिएटर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब थिएटर क्या है? थिएटर वो है जिसमें आप जाएं, वहाँ पर फ़न वगैरह होगा, उसके बाद दैट्स इट। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जमहूरियत इनके नज़दीक जिनकी ज़बान बोली जा रही है एक थिएटर से बढ़कर कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये फे हो, पीपी हो, पीटीआई हो, जो मर्जी जमात हो, ये आप अल्फाज सुन ले, उन्होंने कहा कि जो मर्जी जमात हो,
یہ سب کی سب ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہونے والی ہیں، ان سب کا پتہ کٹنے والا ہے، ان کا کوئی مستقبل اب اس وقت باقی نہیں ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ اگر کوئی جو لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، عمران خان کی رہائی آج لکھ کر لے لیں، 10 سے 12 مہینوں سے پہلے عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی ہوئی انہیں نظر آ رہی، کیونکہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو جناب جمہوریت کو تھیٹر اور یہ تمام جماعتوں کو ڈن اینڈ ڈسٹڈ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ آپ وہ تمام معاملات دیکھیں جن کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی انسان کی روح بھی کانپتی ہے، اور انسان 100 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے کہ پاکستان میں کم از کم ایسا نہ ہو، پاکستان میں جمہوریت پنپے، جمہوریت پھلے پھولے۔ لیکن اس کے بعد لگتا ہے کہ جناب جمہوریت کا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ملیا میٹ کہیں نہ ہو جائے۔ اب دوسری اہم خبر کی جانب بڑھتے ہیں جناب، وہ آپ کو بتاتے ہیں احسن اقبال صاحب کے متعلق۔ احسن اقبال جو کہ آکسفورڈ میں باقاعدہ سے ایک سیشن رکھا گیا، ڈیبیٹنگ سیشن، وہاں پر احسن اقبال جاتے ہیں۔ اب وہاں پر سب سے جو اہم چیز تھی، وہاں پر تعارف تھا احسن اقبال کا۔ وہاں پر پاکستان کے وزیر ہیں، اس وقت بھی پاکستان میں وزیر ہیں، مسلم لیگ نون کی یہ رہنما ہے، جو ہے وہ نمائندگی کریں مسلم لیگ نون کی اور ساتھ میں حکومت کی۔ اگر آکسفورڈ میں ڈیبیٹنگ سیشن میں گئے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر کس طرح سے پاکستان کی شرمندگی کا یہ شخص باعث بنا ہے، وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں۔ وہاں پر نوجوان تھے، وہ بھی ڈیبیٹنگ سیشن میں حصہ لے رہے تھے، انہوں نے تعارف جو ہے احسن اقبال کا وہ کس طرح سے کروایا، پہلے آپ کو ذرا وہ اسی کے الفاظ میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سیاسی جماعت کے رکن ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت پر سب سے بڑا حملہ کیا، انتخابات میں دھاندلی کی اور ناجائز طریقے سے حکومت بنائی۔ حالانکہ انہوں نے 272 میں سے صرف اور صرف 17 نشستیں حاصل کی تھی، جنہیں بعد میں 17 سے 75 میں تبدیل کر دیا گیا، اور عمران خان کو 200 سے زائد بے بنیاد مقدمات کا اس وقت سامنا ہے جو کہ ان کی گورنمنٹ کی وجہ سے بنایا گیا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ حوالہ بھی دیا کہ اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان دونوں کی رپورٹس میں یہ چیز واضح ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کی کوئی وہاں پر وہ فیوچر نہیں ہے، اور اس وقت جمہوریت ہے ہی نہیں ایون کہ پاکستان میں، اور الیکشن میں جو کچھ دھاندلی ہوئی وہ تمام اس وقت آشکار ہو چکی ہے۔ تو یہ تعارف تھا وہاں پر جناب احسن اقبال صاحب کا، مسلم لیگ نون کے وزیر کا۔ اب اس تعارف کے بعد میرے خیال میں ان کا وہاں پر مزید بیٹھنا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ رپلائی کرنے کے لیے گئے۔ اب رپلائی انہوں نے کیسا کیا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے شاید چونکہ وزارت ان کو ملی ہوئی ہے کوئی تگڑا رپلائی کر کے آئے ہوں گے، تو رپلائی میں یہ صرف اور صرف عمران خان کو جس طرح سے ان کا تعارف ہوا، بجائے اس کا الیکشن پر یا کچھ اسی چیزوں پر بات کرتے زیادہ، انہوں نے بات کی عمران خان پر، اور انہوں نے بات کی جناب عمران خان کا، انہوں نے ان کا تانا بانا ملانے کی کوشش کی طالبان کے ساتھ، اور یہ چیز وہاں پر واضح کی جناب کہ عمران خان اصل میں طالبان کو سپورٹ کرتے تھے، تو عمران خان کی جمہوریت ویسی ہی ہے جیسی کہ طالبان کی جمہوریت ہے، یعنی کہ وہ بھی جمہوریت، عمران خان کی جمہوریت کو طالبان کی جمہوریت کے ساتھ ملانے میں جٹے رہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ عمران خان طالبان خان ہے۔ بس یہ تھا احسن اقبال کا وہاں پر رپلائی، جو کہ جتنا پہلے ان کو ذلیل کیا گیا اس کا رپلائی محض ان کے پاس اتنا ہی ان کے پاس الفاظ بچتے تھے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ وہ جو نوجوان جس نے اس طرح کا تعارف کروایا، اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو اس کا کیا ہو چکا ہوتا؟ اس سارے ڈیبیٹنگ سیشن کے آغاز میں جس طرح سے تعارف اگر پاکستان میں ہوتا، اس وقت یا تو وہ لاپتہ ہوتا، یا اگر وہ کہیں خود کو چھپا لیتا، اس کو پتہ چل جاتا کہ گرفتار ہونے والا ہے، اس کے گھر پر ڈاکہ پڑنا تھا، اور ڈاکہ کن کی جانب سے پڑنا تھا وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں، اس کی چار دیواری بھی پامال ہونی تھی، اور اگر وہ ہتھے چڑھ جاتا، وہ اس وقت جیل میں بھی نہ ہوتا، وہ لاپتہ ہوتا، کیونکہ وہ لاپتہ ہونے کے بعد صحیح معنوں میں پھر اس کی دھلائی ہوتی، اس کا ایک ویڈیو شاید پیغام بھی ریکارڈ کر لیا جاتا، شاید کوئی ویڈیو بھی اس کی بنا لی جاتی، اور یہ جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس طرح کی ویڈیو بھی سامنے نہ آ سکتی۔ یہ ہے حقیقت اگر یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا، لیکن پاکستان میں نہیں ہے، باہر یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس کو مسلم لیگ نون کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے، بلکہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان تو چھوڑیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں گے وہاں پر بھی ذلت ہی ان کا مقدر بنے گی۔ تو یہ احسن اقبال کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اگر جب بھی کبھی آپ جمہوریت پر شب خون ماریں گے تو اس طرح کا مستقبل آپ کا ہونے والا ہے، آپ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں،
چاہے آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو، آپ جمہوریت کے ساتھ، عوام کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، آپ کا بھی فیوچر یہی ہوگا۔ اب ذرا مریم نواز کے متعلق آپ کے بتاتے ہیں جناب کہ کل بہت غصے میں ہمیں میڈم نظر آئی، میو اسپتال کا دورہ کیا۔ سب سے پہلے تو خبر رکھتے ہیں نا، جو کہ خبر وہاں سے باہر آئی، خبر کیا ہے؟ خبر یہ تھی کہ مریم نواز نے ہاسپٹل کا دورہ کیا، میو ہاسپٹل کا، اور وہاں پر مریضوں کی جانب سے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جو اٹینڈنٹس ہیں وہاں پر، ان کی جانب سے شکایات کے انبار لگائے گئے۔ شکایات کی گئی کہ یہاں پر ایک تو صفائی کی بڑی ناقص صورتحال ہے، دوسرا بتایا گیا کہ یہاں پر جو سب سے بڑی شکایت تھی، یہاں پر میڈیسن اویلیبل نہیں ہے، ایون کہ اگر آپ کو سرنج لینی ہے تو وہ بھی آپ کو باہر سے جا کر لینی پڑے گی، اور اگر برنولہ لگوانا ہے وہ بھی آپ پہلے سے باہر سے لے کر آئیں گے تب یہاں پر لگے گا۔ یعنی کہ میڈیکل کی اتنی خستہ حالی وہاں پر، خاص طور پر پھر جو زخم پر نمک چھڑکنے والی بات تھی، یا ایسا سمجھ لیں کہ غصے کو مزید ابھارنے والی بات تھی، وہ ایک بچی تھی جس کی ماں وہاں پر ایڈمٹ تھی، اور اس بچی نے بعد میں مریم نواز کے پاس آئی اور میڈیسنز کے حوالے سے کہ جناب کل سے یہاں پر موجود ہیں اور علاج معالجہ ان کا صحیح طریقے سے نہیں ہوا، اور مریم نواز کو یہ چیز بتائی گئی۔ اب یہ پہلے میں آپ کے سامنے خبر وہاں پہ اس حوالے سے رکھنے جا رہا ہوں جو رپورٹ ہوئی وہاں سے اس وقت۔ تو اس سب معاملات کو دیکھنے سننے کے بعد مریم نواز طیش میں آئی، اور جناب وہ ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ تو ہے اب ان کا، کیونکہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر جناب پلی بڑی ہوئی ہیں، اور لوگ رعایا جو ہے حقیر سمجھتی ہیں، انہیں کیڑے مکوڑے سمجھتی ہیں، تو وہ باہر آئی ہیں۔ اور ایم ایس کی کیا اوقات ہے مریم نواز کے سامنے، جو کہ اب اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، چاہے وہ میرٹ پر وزیر اعلیٰ نہیں بنی، وہ ایم ایس میرٹ پر بنا ہوگا، لیکن یہ چاہے میرٹ پر نہیں بنی لیکن عہدے میں ان سے بڑی ہیں، عہدے میں بھی بڑی، اس سے مراد کہ وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت فائر کر سکتی ہیں، یہ ان کے پاس اختیار ہے، اور اسی اختیار کو انہوں نے استعمال کیا، اور استعمال کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر احکامات دیے کہ میں آپ کو گرفتار بھی کروا سکتی ہوں لیکن ابھی میں آپ کو فائر کرتی ہوں۔ جناب یہ ان کے احکامات تھے، اور ایم ایس صاحب جو ہے اپنی نوکری سے انہوں ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب اس معاملے میں اب اہم چیز کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے میں نے جو رپورٹ ہوا وہاں پر وہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اصل حقائق کیا ہیں وہاں پر؟ حقائق دراصل یہ ہیں کہ وہی ایم ایس پچھلے 3 ہفتے تقریباً ہو چکے ہیں، اس شخص نے استعفیٰ دے رکھا ہے جس کو گورنمنٹ، اسی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے منظور نہیں کیا گیا۔ اب کیوں نہیں منظور کیا گیا اور وہ استعفیٰ کیوں دے رہا ہے؟ یہ اب اہم سوال ہے نا۔ اس سوال کی جانب جب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس ہاسپٹل میں ادویات ختم ہو چکی تھی، اور کنٹریکٹر جس کو پیسے دیے جانے تھے اور پھر یہ ادویات وہاں پر انہیں موصول ہونی تھی ہاسپٹل کو، تو پیسے ہی کنٹریکٹر کو نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے وہاں پر ادویات نہ پہنچ سکی۔ یعنی کہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے آپ نے ایک ایم ایس کو جاب سے فارغ کر دیا۔ پہلے وہ بیچارہ استعفیٰ دیتا رہا، لیکن آپ نے چونکہ اس سے اگر ایسے استعفیٰ منظور ہو جاتا تو نہ تو ٹک ٹاک بننی تھی، نہ ہی لوگوں کو پتہ چلنا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ اتنی پاورفل ہیں کہ ایم ایس کو کھڑے کھڑے ہی فارغ کر دیا، اس کو گرفتار بھی کروا سکتی ہیں۔ گرفتار تو یہ واقعی کسی کو بھی کروا سکتی ہیں، یہ ولاگ کرنے پر صحافیوں کو بھی گرفتار کروا رہی ہیں، بہت کچھ ان کو ڈنڈے پڑوا رہی ہیں، بہت کچھ کروا رہی ہیں، ایک جماعت کے خلاف جو نکلتا ہے ان کو بھی گرفتار کروا رہی ہیں۔ وہ ان کے پاس اختیار ہے، وہ ہم لوگ بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ وہ ان کے پاس اختیار ہے، مطلب اختیار ہے، اس کا غلط استعمال ان کی جانب سے بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اس طرح یہاں پر بھی اس کو غلط طور پر استعمال کیا گیا۔ اب جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہی چیز منوان فیصل واڈا نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے بھی بیان کی ہے کہ جناب جب آپ کنٹریکٹر کو پیسے نہیں دیں گے، وہ وہاں پر ہاسپٹل میں ادویات مہیا نہیں کرے گا، تو پھر کیا وہ ڈاکٹر، وہ ایم ایس، وہ اپنی جیب سے وہاں پر پیسے بھر کے ادویات ہاسپٹل کو مہیا کرے گا؟ تو یہ ان کی جانب سے، فیصل واڈا کی جانب سے بھی سوال دہرایا گیا، اور فیصل واڈا کے متعلق بتا چکا ہوں کہ وہ کن کی بولی بولتے ہیں اور سیاستدانوں کو کیا سمجھا جاتا ہے، وہ بھی فیصل واڈا آسان الفاظ میں وقتاً فوقتاً اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اس میں، ایک چیز ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے کہ ٹھیک ہے مریم نواز نے فائر کیا، اریسٹ کیا، ان کو متعلق کہا، لیکن چیک اینڈ بیلنس ہاسپٹلز کا اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ میں اس چیز کو جہاں کہیں اس پر تنقید کی، وہاں پر کچھ اپریسیشن بھی بنتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ ہاسپٹلز میں، میرا خود کئی مرتبہ سرکاری ہاسپٹل میں جانا ہوا، وہاں پر معاملات یقین جانیں کہ انتہائی خستہ حال، صفائی کا انتظام نہیں، وہاں پر یہ میڈیسن والی بات ہے، یہ بھی ایسی کافی
صورتحال دیکھنے کو وہاں پر نظر آتی ہیں. عملے کا رویہ بڑا بدتمیزی کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں. تو اس طرح سے اگر چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی گورنمنٹ رکھے گی تو یقین جانے اس کے نتائج جو ہیں وہ مثبت آئیں گے. اب پڑھتے ہیں اس خبر کی جانب جس سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور وہ ہے عمران خان سے متعلق کہ جناب عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان کے متعلق امریکہ کیا کہتا ہے. ٹرمپ کی جانب سے آیا عمران خان کے لیے کچھ کہا جاتا ہے، حکومت پاکستان سے کچھ کہا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام آتا ہے، اور ہم پاکستانی اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی حکم آ جائے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو جو مرضی ہو جائے پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی. ویسے جان اپنی سے مراد چھوٹے موٹے ان کی جان دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. خیر، اب یہی چیز امریکہ سے بھی واضح ہو چکی ہے. اس وقت ایک صحافی ہیں وہاں پر، انہوں نے جناب سوال کیا ہے امریکہ کے ترجمان جو ہے محکمہ خارجہ سے. اب یہ بہت اہم پوسٹ ہے. ان کی جانب سے 2 سوالات ان کے سامنے رکھے گئے. پہلا سوال ٹرمپ کی جانب سے جو تعریف کی گئی پاکستان کی اس حوالے سے رکھا گیا، اور دوسرا جواب رکھا گیا عمران خان کی رہائی کے متعلق کہ اس کے میں کیا ٹرمپ عمران خان کو رہا کروائیں گے. یہ 2 سوالات تھے. اب اس میں تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف سب نے امیدیں باندھ رکھی تھی کہ اب یہاں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا. لیکن صحافی کے سوال کے جواب میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ انہوں نے ان کے پہلے سوال کا جواب دیا. مطلب انہوں نے جو پاکستان کی تعریف کیوں کی اس حوالے سے بتایا کہ وہ جو شریف اللہ کے متحد، اور پھر ہمارے انٹیلیجنس نے ان سے رابطہ کیا اور اس حوالے سے پاکستان نے اچھا رول پلے کیا، یہ وہ اس سوال کا جواب دیا اور پھر اس کے بعد تھینک یو بول دیا. یعنی کہ عمران خان کا جواب تک دینا انہوں نے گوارا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر کہ جناب جو چیز ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، یعنی کہ ایک شخص کو مزید اندر رکھنا چاہتی تھی اور یہ بھی چاہتی تھی کہ وہاں سے بڑے آقا سے، امریکہ سے کوئی دباؤ نہ پڑے، تو وہ چیز بھی اب اس وقت واضح ہو چکی ہے کہ وہاں سے اس سوال کا جواب نہ دینے سے مراد اس چیز کو اگنور کرنا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں اپنے معاملات کو خود دیکھے. تو یہ واضح اب اس وقت ہو چکا ہے. اب پی ٹی آئی کو کم از کم ٹرمپ سے جو امیدیں باندھ رکھی تھی پی ٹی آئی نے وہ اب نہیں باندھنی چاہیے. اور جو فیصل واڈا آلریڈی کہہ چکے ہیں 10 سے 12 ماہ تقریباً اسی طرح سے ہی لگتا ہے. کیونکہ اگر عمران خان اس سے پہلے باہر آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت چند دنوں کی مہمان رہ جائے گی، اور جو حکومت کو لے کر آئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت چند دنوں کی مہمان رہے. وہ تب تک چلائیں گے جب تک وہ اس حکومت کو یوز جتنا کر سکتے ہیں وہ اس حکومت کو یوز کریں گے. جب ٹیشو پیپر کی طرح انہوں نے پھینکنا ہوا تو اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے گی. چاہے وہ عمران خان سے ڈیل نہ کریں، عمران خان ویسے ہی باہر آ جائیں تو آٹومیٹکلی چیزیں بدلیں گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ حکومت ہم کو گھر جاتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ولاگ. اگر اس حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور کر سکتے ہیں. اب تک اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.